Morning with Farah. वेलकम बैक। वासिल शाहिद मेरे मेहमान हैं। राबिया ख़ान से इस वक्त हमने खूबसूरत सा कलाम सुना है। ब्रेक पे जाने से पहले आज हम ख़त्ताती के हवाले से बात कर रहे हैं और बहुत मशहूर ख़त्तात हैं वासिल। वासिल ये तो बताइए कि वो कहते हैं ना ज़माना तब्दील हो चुका है, मॉडर्न हो गए हैं हम, ख़त्ताती इतनी पुरानी दौर की कुछ बातें क्या ज़रूरत रह गई है। अब तो लोग एब्स्ट्रैक्ट से पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं उनमें जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ज़माना बदल गया, रवैया बदल गए, हमारी सोच बदल गई, लेकिन इंसान तो वही ना, उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, उसी तरीके से सांस लेता है, उसी तरीके से खाता है, पीता है, उसी तरीके से रहता है। इंसान वैसे का वैसा ही है। अगर हम बाहर की बात करें तो यकीनन इंसान ने अपने लिए बहुत मुश्किलात भी पैदा की, आसानियाँ भी पैदा की हैं, और उन आसानियों और मुश्किलात ने इंसान के लिए ही पैदा की हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इस वक्त दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है और मौसमी तब्दीलियाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। और इतना बड़ा मसला है कि इंसानी ज़िंदगी जो ना वो कहते हैं ख़तरे में पड़ गई है, और इसके लिए पूरी दुनिया की जितनी बड़ी क़यादत है, बेशक वो आपस में दुश्मन है, लेकिन इस मसले के लिए इकट्ठी बैठ जाती है कि हमें बाहर के मौसम को ठीक करना है, क्योंकि इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल होता चले जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बाहर के मौसम की बहुत फिक्र है, लेकिन जो अंदर का मौसम है, अंदर जो हमने घुटन पैदा कर दी है अपने रवैयों की वजह से, अपने एहसास को तंग कर दिया है, अपनी सोच को तंग कर दिया है, अपने जज्बात को बहुत हमने दबा दिया है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, और जहाँ कहीं एक्सप्रेस हो रहा है वो बड़े खौफनाक शक्ल में तक़रीब में ज़्यादा हो रहा है, तामीर और तख़रीक में कम हो रहा है। तो वो अंदर की जो मौसम अंदर का बदल है ना, उसकी हम फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन आपको लगता है कि नई नस्ल में ये है? मैं इधर ही आने लगा हूँ कि अब जो अंदर की मौसम तब्दील हुआ ना, अंदर जो घुटन पैदा हुई, तो अंदर भी तो इंसान ने सांस लेना ना, जीना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। अंदर की रूह की खुराक क्या है? वो यही फ़नूनी लतीफ़ा है। ख़ताती उसमें इस वजह से अहम है, ये अल्लाह का कलाम भी है। नई नस्ल की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं, दो तरह के लोग हैं जो प्रोफेशन के तौर पे आना चाहते हैं और आते हैं, मुख्तलिफ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेते हैं, फाइन आर्ट्स की मुख्तलिफ फील्ड्स में आते हैं और अडॉप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो इस ज़माने की बेरुखी से बहुत उकता चुकी है, वो अपने अंदर को ठीक करने की वजह से ख़ताती करती है अपनी रूहानी तशन्गी के लिए। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी तादाद में। कोविड की वजह से मैंने ऑनलाइन जब टीचिंग स्टार्ट की तो ऐसे ऐसे कंट्री से मैंने स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, रशिया से, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, अमेरिका, कनाडा, तो बहुत ज़्यादा है। और वो लोग क्यों सीख रहे, जब मैं उनसे पहली बात पूछता हूँ, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हमने कभी इस पर सोचते नहीं, तहकीक नहीं करते कि इसकी वजह क्या है। एक तो इसके करने का तरीका ये है कि बहुत आराम से, आहिस्तगी से करना है और इसमें हुस्न पैदा करने की कोशिश करनी है। तो जब तक इंसान की ज़ात के अंदर आराम और सुकून और हुस्न नहीं होगा तो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब हम बाहर बार बार मश्क करते रहते तो ये हमारे अंदर भी आराम, सुकून और हुस्न पैदा हो जाता है, तवाज़ुन पैदा हो जाता है। पहली तो इसकी वजह यह है कि लोग इस वजह से करना चाहते हैं। दूसरी वजह ये कि इंसान ने बाहर की वजह से जो तक़रीब इतनी पैदा कर दी, हर तरह इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं, किसी और पर्सपेक्टिव में देख रहे, वो बज़ाहिर तो हमें बड़ी आसानियाँ लगती है मैकेनिकल ज़िंदगी में, लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल लाइफ है उसमें घुटन पैदा हो गया। वो उसका इजहार चाहता है, इजहार का बेहतरीन तरीका कार चाहता है। तो अल्फाज जो ख़ताती, ये इंसान के अलावा किसी और मखलूक को नहीं अता किए गए। कोई जानवर जितना मर्जी ताकतवर हो, वो इंसान से ज़्यादा ताकत रखता हो, लेकिन अल्फाज की ताकत अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है। और अल्लाह ने इसकी कसम भी उठाई, अल्लामा बिल कलम, कलम की कसम उठाई है, और इसी कलम से ख़ताती होती है। आज तक उसी कलम से होती है जो कि पुराना एक कलम है ना, बांस वही है, उसी के साथ होती है। उसकी अपनी एक तारीख है, बहुत बहुत पुरानी तारीख है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। बांस की अगर बात करना शुरू करेंगे कलम की, तो अल्लाह ने यूं ही इसकी कसम उठाई। आप ये देखिए, इतना मजबूत होता है कि जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय वो बम फेंका गया था, तमाम जानदार ख़त्म हो गए थे। जो वहाँ पे पौधा बचा था वो बांस का पौधा था, जो वहाँ पे उसको महफूज करके रख लिया गया है। ये इतना मजबूत है। और आप देखिए, इसमें दो आलात बनते हैं, एक बांसुरी है, दूसरा कलम है। बांसुरी अगर मौलाना रूम की बात करें तो वो कहते हैं कि ये आवाज़ जो ना, दरअसल ये हू की आवाज़ है, दर्द की आवाज़ है। जो इंसान खुदा से जुदा हुआ तो ज़माने की हवा पड़ने से रोता है, हाँ, कलम जो है ये उसके हुस्न का इजहार है। बांस पता है क्यों मजबूत है? अंदर से खोखला होता है, अंदर से भरा हुआ, मैं से भरा हुआ नहीं होता, अंदर से खाली होता है। बिल्कुल कितना मजबूत ज़ात, ये असल चीज़ है, कितना मजबूत यही होता चीज़ है कि अच्छा, एक और वासिल मुझे लगता है कि
کہ ہم لوگ ہر چیز کو نا, یہ مجھے آج کل کی جنریشن میں اپنے اندر بھی کافی عرصے تک یہ پرابلم فیل ہوتا رہا, جو اب میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی سائنٹیفکلی ہمیں ہر چیز کو پروو کرنا ہے. ہمیں نہیں کرنا. سائنس ایک اور چیز ہے, مذہب ایک اور چیز ہے. اگر سائنٹیفکلی آپ نے مذہب کو سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں کہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کر آئیں گے. اب غیب کا بھی انٹرپریٹیشن ہم کہتے ہیں کہ جو پوشیدہ ہے نا, مطلب ہم نہیں جانتے جس کے بارے میں, وہ پاسٹ کی پوشیدگی ہے یا فیوچر کی ہے, ہمیں اس کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا وہ ہے. اب وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے یا لائف بیفور آر دس لائف ہے, عالم ارواح کی زندگی. تو دیکھیں نا, اب سائنٹیفکلی ہم کیسے پروو کریں گے, ہمارے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو کچھ بحثیں اس طرح کی چھڑ جاتی ہیں جب ہم اپنے مذہب کو مختلف پیراڈائمز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اس کا صرف ایک ہی پیراڈائم ہے اور وہ ہے بندگی. کہ آپ نے سبمیشن, کہ جب آپ مان لیتے ہیں نا کہ بس ہے نا تو ہے. اب وہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, ہمارے سے بیونڈ باتیں, اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اپنی وہ بانس سے مجھے باز آئی. جی میں یہی بات کہ اندر سے خالی ہے. ہاں ایسے لیکن یہی دیکھیں, اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو سائنس کی بنیاد ڈاؤٹ ہے, شک کرنا, اور مذہب کی جو بنیاد و عقیدہ ہے یقین رکھنا. اب اگر آپ نفسیاتی سطح پہ دیکھیں تو انسان کا کون سا رویہ ٹھیک ہے, ہمیشہ شک میں رہنا یا ہمیشہ یقین میں رہنا کہ میں اللہ میرے ساتھ ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ یقین کی جو قوت ہوتی ہے یہ طاقت ہے, اور شک جو نہیں یہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے. اور علم کی دنیا میں جب بات ہوگی تو ٹھیک ہے آپ شک کیجئے, جب تعلق کی دنیا کی بات ہوگی نا, تعلق ہے آپ کا بہن بھائی, رشتے ناتے, اور پھر محبوب, محبت, عشق, بزرگ, صوفی, نبی, پیغمبر, خدا, یہ سارے تعلقات ہیں. وہاں پہ شک نہیں چل سکتا. جہاں پہ آپ ذرا سا شک کرتے ہیں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ جو خدا کی ذات پر یقین ہے یہ سب سے بڑا تعلق ہے, اور یہ تعلق جو نا آپ سے عقیدہ مانگتا ہے, یقین مانگتا ہے, ڈاؤٹ نہیں مانگتا. ہاں ڈاؤٹ آپ کیجئے, کہاں کیجئے, جہاں پہ علم کی بات ہوگی وہاں پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے, غور و فکر کیجئے, اور وہاں پہ آپ کو حکم ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تعلقات میں شک کرنا شروع کر دیا اور علم کو ہم نے آنکھیں بند کر کے ماننا شروع کر دیا. یہ غلط کر دیا ہم نے. بلکہ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے چلا کے انہیں کہہ رہے تھے, مطلب لوگ انسان کی تخلیق کے جو قرآنی فلسفی ہے اس کو کوشچن کر دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے, بگ بینگ کو کیوں, جی وہ آپ کو کس نے کہا, دیکھیں نا کائنات تو بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی. تو وہ آگے جو صاحب تھے, وہ عالم صاحب, وہ انہیں بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا جواب صرف ایک تھا. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا دنیا کیسے بنتی ہے, بگ بینگ ہوا تھا اور ساری یہ جو کریچرز ہیں قائم ہو گئی تھیں. اتنا بڑا مارس پڑا ہوا ہے خالی, اتنا بڑا چاند پڑا ہوا ہے خالی, آپ کو تو بگ بینگ کرنا بھی آ گیا, تو جائیے نا کیجئے ایک بگ بینگ اور آباد کیجئے مریخ کو اور چاند کو. دیر کس چیز کی ہے, یعنی پروو یور تھیوری. سائنس ہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مطلب فلسفیکیشن ٹیسٹ, آپ کے پاس ایک مفروضہ ہے, اس مفروضے کو آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے اینڈ پروو اٹ رائٹ اور رانگ, اور اس کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کیجئے. تو دیکھیں لیکن ہم لوگ مطلب کیسی چیزوں کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. اسی بحث کو ہم آرٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں, ایک ہوتی حادثہ, ایک ہوتی تخلیق. حادثہ جو نا تخلیق پیدا کرتا ہے. آپ روڈ پہ چلتے ہیں, کوئی چیز اچانک سے لگ جائے, ٹکرا جائے, تو وہ تخلیق پیدا کرتی, وہ حادثہ ہے. تخلیق جب ہوتی ہے نا اس میں ایک نظم ہوتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, ترتیب ہوتی, حسن ہوتا ہے, توازن ہوتا ہے. جب ہم کائنات کے اس نظام کو دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان, کہ شمس و قمر کی جو ترتیب و تخلیق اس میں حساب ہے, اس میں توازن ہے, اس میں حسن ہے, اس میں تخلیق, اس وجہ سے یہ تخلیق ہے. جب تخلیق کی بات ہوگی تو اس کے لیے کوئی خالق ہوگا. یہ جو بگ بینگ کی بات کرتی ہے یہ ایک حادثہ ہے, تو حادثہ ہوتا تو یہ تخریب ہوتی, تخریب ہوتی تو ہمیشہ تباہ و بربادی میں رہتی, اور انسان کا اس زمین پر یا کسی اور جگہ پہ زندگی کا وجود ممکن ہی نہ ہوتا. انسان ہمیشہ یہ اسی تخریب کا شکار ہوتا رہتا, حادثے کا شکار رہتا. ممکن ہی نہیں تھا کہ زندگی ممکن ہو پاتی. تو جب ہم تخلیق دیکھتے ہیں تو تخلیق یہ حادثہ نہیں, یہ ارادہ ہے, اور ارادہ کیا ہے, کن. پھر یہ تخلیق کیا ہے, فیکون, یہ ہو گئی ہے. تو اگر آرٹ کے پرسپیکٹو میں ہم اس کائنات کی تخلیق کے عمل کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذات ہے, یہ حادثہ نہیں ہے. بلا شبہ, کیونکہ اس میں ایک حساب ہے, نظم ہے, توازن ہے. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تخلیق ہمیں خالق سے رشتہ جوڑتی ہے. آپ کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے.
کہ ہمارے کلمے کا آدھا ہے. جی بالکل ایسے ہی. یعنی ہم لا الہ کہتے بھی رہیں تو ہم مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے, جب تک ہمارا ایمان اس پہ مکمل نہیں ہو جاتا, اور پھر جب ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر نہیں ہو جاتا ہے نا. سو آپ کا جو دوسرا ایک خطاطی کا وہ تھا وہ صلو علیہ وآلہ. جی بالکل ایسے ہی. اس میں کیا 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 اور اس میں کیا چیزیں اور یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ پتہ ہے وارد بعض اوقات آپ کے اوپر اچانک کوئی چیز اوپن ہوتی ہے, آپ کو اچانک کوئی چیز خیال آ جاتی ہے کہ وہ یہ ایسے, میں تو اسے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے وہ اوپن اپ ہوا کہ یہ ایسے ہے, لیکن آپ کے ساتھ کبھی ہوا؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ پہلے اگر آپ عنوان کی وجہ, پہلی بات یہ ابھی رب الشریف میں یہ نمائش کرتا ہوں تو اس حوالے سے صلو علیہ وآلہ. ایک تو چونکہ یہ شعر جو ہے سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, تو آپ نے وہ جب راب کمال کا شفت دجا بھی جما رہی حسن الجمی و خسائی صلو علیہ وآلہ. میں نے اس کو کیسے پرسیو کیا, دیکھیں سلام ہو آپ پر اور آپ کی اولاد پر, آپ کی آل پر, وآلہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصرع ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. وآلہ کہنا کیوں, میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں آج ہم سائنٹیفکلی اس مقام پر پہنچے ہیں, ہمیں بتاتی ہیں نیورو سائنسز کے جو میموری ہوتی ہے نا, یہ سب دماغ کی نہیں ہوتی. ہماری میموری جذبات کی بھی ہوتی, احساس کی بھی ہوتی, اور ہماری فزیولوجیکل میموری ہوتی ہے باقاعدہ. جیسا کہ یہ میرا ناک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ میرے 7th جنریشن میں میرے فور فادر سے بالکل سیم ناک ہو. اسی طرح میری آنکھ ہو سکتی ہے کہ میری 9ویں نسل میں یا پہلے پیچھے 12ویں نسل میں بالکل سیم ایسی ہی آنکھ ہو. تو یہ جینیٹک اور ڈی این اے میموری کہلاتی ہے. تو یہ ڈی این اے میموری کا جو ٹریول ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں میری باڈی لینگویج میں, میری آواز میں, میرے کان میں, میری آنکھ میں کہیں نہ کہیں ممکن ہو سکتا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک ہے, تو ان کی جو میموری ٹریول کر رہی ہیں وہ کہاں کر رہی, آپ کی آل پر. تو ممکن ہے کہ آج جو صحیح سید ہے ان کا جو آنکھ ہے اس کی شبیہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آنکھ جیسی ہو, ان کا ہاتھ ایسا ہو سکتا ہے, ان کا جو ناک ایسا مبارک ایسا ہو سکتا ہے, ان کا رخسار مبارک آپ کے حلیہ مبارک کے مطابق ہو سکتا ہے. اور ایک بہت بڑی جو بات ہے نا واصل بھائی, یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا اپنے رب سے, جی, جو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ میری اولاد میں نبی رکھنا اور وہ لوگ رکھنا جو کہ تیرا حکم اور تیرا ذکر جو ہے وہ کرتے رہے ہیں, امام رکھنا, امام رکھنا. تو وہ امامت اور نبوت جب شفٹ ہوئی ہے بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں, تو وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں بھیجتا رہوں گا وہ نیک لوگ جو کہ, لیکن میرا یہ حکم جو ہے ان لوگوں پہ نہیں ہوگا جو کہ ظالم اور سرکش ہوں گے. تو وہ حکم بھی تو اللہ کا حکم ہے نا, وہ تو چل رہا ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں اس میں اتنا وہ. اچھا چلیں صلو علیہ وآلہ. اسی پہ میں یہ جملہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا اجازت ہو تو. دیکھیں کہ اب ہم جب دیکھتے سید, ہم کہتے کہ ہم ان کا اخلاق دیکھیں. ہم کون ہوتے بھائی ان کا اخلاق دیکھنا؟ وہ آل رسول ہیں اور ہماری نماز ان پر سلام بھیجے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کے تکمیل کے لیے آپ پر سلام بھیجتے ہیں, تو بعد میں کیوں نہیں؟ تو پھر صلو علیہ وآلہ اس کو زندگی کا نصب العین بنا لیجیے, یہی ہماری اصل سمت ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ اسی طرح سے نمائش کروں گا. تو اس اعتبار سے اس ٹائٹل کے ساتھ الحمدللہ میں آج تک 7 نمائشوں کا انعقاد کروا چکا ہوں, جس میں ربیع الاول شریف میں وہ قرآن پاک آیات جو نبی پاک کی شان میں یا آپ کی اولاد کی شان کے لیے نازل, انہیں کی خطاطی کرتا ہوں, وہی پیش کرتا ہوں ہمیشہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شروع میں جو ہم نے کہا تھا کہ ایک علم ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. علم کی دنیا میں شک کر لیجئے, تعلق میں کبھی شک نہ کیجئے. وہ یقین رکھیے, ایمان رکھیے, چونکہ وہی ہمارے کام آئے گا اور وہی سب سے اہم ہے. بالکل بالکل بالکل, بلا شبہ بلا شبہ. یہ بہت خوبصورت ترین بات آپ نے کی ہے کہ اگر ہمارے کلمے کا آدھا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو, کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر, تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے, اور پھر ان کا جو اپنی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, اور اہل بیت کو پہچاننے سے ہی جو ہیں اس زمانے کی مقدس کتابوں والے, مطلب جو قبیلہ جو کہ پورے کرسچنز آئے تھے, انہوں نے پہچانا تھا کہ یہ نبی جو ہیں, ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں یہ, کیونکہ وہ اہل بیت تھے سارے. سو یہ بہت خوبصورت اور بڑی ڈیپ باتیں ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہماری باتوں سے ڈس ایگری کریں,
لیکن یہ حقیقتیں ہیں جن کا کہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں ڈس کرنے سے پہلے سمجھ لیجیے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ ڈس ایگری کیجیے. ٹھیک ہے. سمجھنے اچھا کی یہ کوشش جو تو کریں آپ نا. خطاطی کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی جو میں ذکر کر رہی تھی؟ آئی مین ہاں، بعض اوقات بندے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے خطاطی کرتے ہوئے، چونکہ یہ کیفیت کا کام ہے، یہ صرف ایسا سوچ اور فکر کا کام نہیں ہے، یہ کیفیت کا کام ہے. تو کیفیت میں بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی کہ ہم خود اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. وہ کیا ہوتی ہے، میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ خیال کی نفی ہوتی ہے. جب ہم اپنے دماغ یا خیال کے ساتھ زندگی نہیں جی رہے ہوتے بلکہ اپنے قلب اور روح کے ساتھ صحیح معنوں میں جی رہے ہوتے. یہ آپ کے پیچھے جو فن پارہ لگا ہوا ہے، اس کی کمپوزیشن کرتے ہوئے میرے ساتھ اس وقت ایسا ہوتا ہے، یہ میں نے کووڈ میں ہی اس کو کمپوز کیا تھا. تقریباً 1.5 مہینے کا وقت لگا تھا اس کو مجھے، اس ایک کی صرف کمپوزیشن میں. کہ میں بنانے کی بات نہیں کر رہا، صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں. اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ دیکھیں، ماں کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، احد اوپر لکھا ہوا ہے، رسول اللہ پھر آگے اللہ لکھا ہوا ہے، بقیہ تمام الفاظ نیچے لکھے ہوئے ہیں. ترتیب وہی ہے، محمد، احد، رسول، اللہ اور اللہ یہ اوپر ہے، بقیہ سب الفاظ نیچے ہیں، اور ترتیب بھی بالکل ٹھیک ہے پڑھنے کی. تو اس کو کئی طریقوں سے کمپوز کیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو مجھے پھر لگا کہ یہ جو رسول اللہ جو نا، چونکہ آپ کی وجہ سے کائنات بنی ہے، آپ کے ساتھ جو نا سارا صحرا ہے، تاج آپ کے ساتھ، آپ کی وجہ سے، یہ بالکل درمیان میں ہونا چاہیے اور پھر اس کا پھیلاؤ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے وہ رسول اللہ سب سے درمیان میں، بقیہ ساری کی ساری دونوں طرف سے ہے. تو اس وقت اس کو کرتے ہوئے جب پھر فائنل کیا تو بڑا اچھا لگا. اس وقت کیفیت خوبصورت تھی. اور میں خطاطی کرنے والے یا جو بھی لوگ ہیں، میں ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام جب کیے جاتے تو لوگ بھاگتے ہیں مقبولیت کے پیچھے. مقبولیت کا مطلب کمرشلزم ہے کہ آپ کمرشلزم کہہ رہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے. پروفیشنل ہونا بری بات نہیں، لیکن کمرشل ہونا، مارکیٹ کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا تو پھر آپ کیپٹلزم کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نو، مارکیٹ آپ کو فالو کرے، ڈزنٹ میٹر، بی پروفیشنل. سو آپ مقبولیت کے پیچھے نہ بھاگے، قبولیت کی دعا کیجیے. جس کے لیے کام کرے ہیں کہ اللہ وہ قبول کرے، اللہ ایسا نام لکھوا دے جو تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. یہی زندگی کا حاصل ہے، یہی کافی ہے. آپ نے یہ جو یونیک سا ہے کہ ورک کے ساتھ کام کرنا، یہ آپ سے پہلے بھی کوئی کر رہا تھا اور ہو رہا تھا جی؟ اور یہ کتنا ایکسپینسو ہے، پھر اگر آپ نے کمرشل نہیں اسے کرنا تو افورڈ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، وہ جو ذات کام کروا رہی ہیں وہی وسائل بھی پیدا کرتی ہیں. پہلے یہ کام ہو رہا تھا، لیکن شاید اس طرح اتنی تعداد میں نہیں، شوق میں کبھی کبھار کوئی اس طرح سے کرتے ہیں لوگ. ایسی بات نہیں کہ پرانے ہمارے مسلم خطاطین نے بہت کام کیا، بہت عمارتوں میں سونے کے ورک کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے خطاطی کی. میں نے یہ کالے رنگ کے اوپر سونے کا اس وجہ سے کیا کہ آپ دیکھیں دوسرا کالا رنگ بھی اس میں اہم ہے نا. تو کالے رنگ، ہر رنگ کی خاصیت ہوتی ہے، اس کی ایک انرجی اور فریکوینسی ہوتی ہے. تو کالا رنگ جو نا یہ جذب کرتا ہے، اور مجذوب ہونا، جذب کر لینا، یہ چھوٹی سی نہیں بہت بڑی بات ہے. آج کی اگر ہم اپنے سماجی یا انفرادی رویے دیکھیں تو ہمارے رویوں کے اندر ریئیکٹ کرنا بہت زیادہ ہے. ہم رد عمل جو وہ ہمارا رد عمل نا بڑا خوفناک ہو چکا ہے. ہماری نفسیات کمزور ہو چکی ہے اس اعتبار سے. ہم صبر نہیں کرتے، ہم رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں. جذب کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کچھ کہے، آپ کو برا بھی کہہ دے تو اب چپ کر دے، خاموش ہو جائے. یہ جذب کر لینا. اس فلسفی کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے کعبے کا جی وہ بھی جذب کرتا ہے. جب آپ جاتے تو آپ کا جتنی نیگیٹو انرجی سب وہ جذب کر لیتا ہے. حجر اسود بھی تو اب دیکھیں سارا کچھ آپ کی جتنی ذات میں منفیت ہوتی ہے اس کو جذب کر لیتا ہے. تو یہ جو کالا رنگ ہوتا ہے نا، یہ جذب کر لیتا ہے. جب آپ میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی جذب کرنے کی، تو اس آیات کے اوپر جو ایک حسن ہے اور چمک ہے، اللہ آپ کی ذات میں بھی ایسا حسن اور چمک پیدا کر دیتا ہے جیسا ان آیات میں آپ کے سامنے. یار میری بات سنیں واصل، یہ خطاطی لکھتے لکھتے آپ نے کہیں کوئی فلسفہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا ہے؟ یقین جانیے، میں نے پہلے مجھے کبھی کتاب پڑھنے کا کچھ شوق تھا. جس واصل سے میں 2015 میں ملی تھی وہ تو بولتا ہی نہیں تھا. ایسا ہی تھا. یہ واصل تو اب ماشاءاللہ سے چپ ہی نہیں کرتا. یہ مجھے قلم نے ہی سکھایا، الفاظ نہیں سکھایا. یقین جانیے نقطہ کیا ہے اس کے اوپر، میں نے کہا کہ وہ بعد میں سمجھیں گے الفاظ کیا ہے، وہ بعد میں سمجھیں گے کہ فلسفی کیا ہے. نقطہ کیا ہے وہ تو سمجھیں. جو بلغے شاہ کہتا ہے کہ نقطے وچ گل مک گئی، ایک الف تے درکار پڑا.
تو یہ جب چیزیں پڑھنا شروع کی تو انہوں نے لکھنا، ان کو سمجھنا شروع کیا تو انہوں نے ہی سب کچھ بتایا کہ ہاں یہ بات کرنی. یقین جانیے میں کچھ نہیں سوچ کے بولتا، آپ جو بات کرتی ہیں تو اس کے اعتبار سے جو جواب آ جاتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے. نہ کچھ ایسے پڑھ کے آتا نہ کچھ اور، چونکہ فرصت نہیں ہوتی، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کام کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ، وش یو آل دا بیسٹ، اور بہت ساری کامیابیوں کے لیے متمنی ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بقول آپ کے قبولیت بھی، شرف قبولیت بھی بخشے اور مقبولیت بھی بخشے، کیونکہ مل جاتی پھر. ہاں جی، جب قبولیت ہو جائے تو مقبولیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی مثل ایک صورت تو لا کے دکھاؤ نا. پہلے یہ چیلنج چند صورتوں کا تھا، پھر کہیں ایک ہی لے آؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیت کا مطلب جو ہے نا وہ قرآن پاک کی ورس ہے، مجھے لگتا ہے کہ قرآن پاک کی ورس ہے. پھر جب میں نے اچانک مجھے ایک دن فیل ہوا کہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں بیان کی ہیں، چاند، سورج، روشنی، اندھیرا، اجالا، وہ قوم، اس کا حشر، وہ آنے والا وقت جب یہ زلزلہ آئے گا قیامت کا، یہ سب نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور پھر یہ جو چیلنج ہے نا کہ ان جیسی کوئی ایک نشانی تم بھی تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور پھر مجھے یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے، کہ جب نمرود کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو وہ دو لوگوں کو لے آیا، ایک کو مار دیا، ایک کو اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں رب ہوں. تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی تھا جو رب کا چیلنج ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آیت اللہ کی نشانی، تم مغرب سے لے آؤ تو پھر مان لوں گا. وہی چیلنج جو قرآن نے کیا ہے. سو یہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ آف آر ریلیجن، آر بک، یہ بڑی ضروری ہے، اور آر اون انڈرسٹینڈنگ. میں نے آج جو پروگرام شروع کیا تھا تو اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ غوث الاعظم کی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو ٹرانسلیشن قرآن پاک کی لکھی ہوگی تو ان کی کیا جرنی ہوگی فکری، کیا ان کا اس کے اوپر کیا غور و فکر ہوگا، اور انہوں نے کس طرح سے اسے ڈسکور کیا ہوگا. تو ہمیں ضرور ان قیمتی چیزوں کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. سو ہم جاتے جاتے کچھ صلو علیہ وآلہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری بکریاں جو چرا گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह